अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर माय यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ तुम मेरे निकाह में हो, रिटन बाय मुंतहा चौहान। बहुत ही रोमांटिक, इमोशनल और फोर्स बेस्ड नावल निकाह है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार जरूर कीजिए। जी तो चलते हैं एपिसोड नंबर 24 की जानिब। आफ्ताब, आप क्या कर रहे हैं? आप खोलें दरवाज़ा। आफ्ताब उसे अपने अपार्टमेंट में ले आया था और एक रूम में बंद कर दिया था। कमल शोर मचा रही थी, लेकिन आफ्ताब कांसी के वही से सोफे पर ढेर हो गया था। सारे हालात का असर नो जायजा लिया और उसे कमल ही गलत नजर आई। इतने सच उसने आफ्ताब से छुपाए, अब माफ़ी की गुंजाइश नहीं रही थी। आफ्ताब प्लीज़ दरवाज़ा खोलें। अब वो रो दी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि आफ्ताब उसके साथ ऐसा बर्ताव करेगा। उसका दिल न जाने क्यों उस शख्स के इस रवैये पर बेहद दुखी था और बाहर बैठा वो शख्स भी शदीद कर्ब में मुब्तला था और उसकी आंखें आंसुओं को रोके रखने की शिद्दत से दर्जा लाल हो चुकी थी। आज जो सब कुछ हुआ, उसकी माँ वहाँ ना थी, वो हॉस्पिटल थी। अगर उनके सामने ये सब हुआ होता तो क्या सोचती वो? आफ्ताब ने सारा हाथों में गिरा लिया और उसे रह रहकर ख्याल कमल के सब झूठ याद आ रहे थे। वहाँ से उठा, दरवाज़ा खोला और उसमें कमल की डायरी निकाली जो उसने कमल की गैर मौजूदगी में उसके केबिन से उठा ली थी, लेकिन चाहकर भी पहले सफ़े से आगे नहीं पढ़ पाया। ये गैर इलाकी हरकत थी। अभी भी हिम्मत जमा करके पढ़ सके और उसका राज जान सके, जबकि अभी भी नज़र पहले सफ़े पे जा ठहरी जहाँ एक नज़म थी। वही नज़म तो उसे कमल के करीब लाई थी। नज़रें फिर इन लफ्ज़ों के पर गर्दिश करने लगी। और एक बात कहूँ, अगर तुम सुनते हो, तुम मुझको बहुत अच्छे लगते हो। ये बात पे बात खो जाना, ये कहते कहते रुक जाना, ये कैसी उलझन में रहते हो? एक बात कहो, अगर सुनते हो, तुम मुझको अच्छे लगते हो। नज़म के आखिर में एक हार्ट बना हुआ था और हार्ट के अंदर आफ्ताब का नाम लिखा हुआ था। यहीं से आफ्ताब को अंदाज़ा हुआ कि वो आफ्ताब को पसंद करने लगी हैं, बस छुपा रही है। यहीं से आफ्ताब ने कमल से नज़दीकियां बढ़ाई थी। वो भी धीरे धीरे उसे चाहने लगा था। उस चाहत का उसे खुद भी अंदाज़ा न हुआ और उसकी तरफ खींचा चला गया। लेकिन हर कदम पे उसका एक झूठ, वो सर से पाँव तक उसके लिए झूठ थी और कुछ नहीं थी सिवाय इसके कि वो इसके मोहब्बत में पागल था। मोहब्बत तो क्या, वो इश्क में पागल था। और जिसे चाहा जाए उसके सामने इंसान अपना सच दिखाता है, अपनी असलियत छुपाता नहीं। लेकिन कंवर ने हर लम्हा उससे अपना आप छुपाया और रात को जो कुछ हुआ वो उसके सामने था, जिसे वो जुटला नहीं सकता था। इसी वजह से कमल पे उसे शदीद तर गुस्सा था। वो के मास्क वाली लड़की, उसके बाद थोड़ा बहुत जो एतमाद था आफ्ताब का, कमल पे वो भी उठ गया था। सुबह फजर की अजान सुनाई दी। पूरी रात आंखों में कटी थी। डायरी को वापस दराज में रखता वो उठा और वजू करके नमाज के लिए चल दिया। काफ़ी देर के बाद जब वो घर लौटा तो कमल के कमरे में बिल्कुल खामोशी थी। आफ्ताब उसके कमरे के दरवाजे के पास जा खड़ा हुआ। अंदर से हल्की आवाज़ में बोले जाने वाले की आवाज़ आ रही थी। आफ्ताब ने धीरे से दरवाज़ा खोल दिया। सामने ही कमल फ़ोन हाथ पे उठाए किसी से बात कर रही थी, जिसे देखकर एकदम उसके पास फ़ोन देखकर आफ्ताब के अंदर जैसे तूफान बरपा हो गया। वो फ़ोन उसने छुप के पास रखा हुआ था, जो आफ्ताब नहीं जानता था। आफ्ताब को अंदर आता देख कमल हाथ पाँव फूलने लगे। मोबाइल वाला हाथ अचानक से नीचे गिरने लगा और एक बार फिर से वो गलत साबित होने जा रही थी। कमल की सांस रुक गई थी और आफ्ताब ने आगे बढ़ते उसे देखे बिना पलक झपके उसके हाथ से धीरे से मोबाइल लेकर उसके कान के साथ लगा दिया और फिर हेलो 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 कमल, आर यू आर राइट, कहाँ हो तुम, मुझे बताओ, मैं अभी आती हूँ, वो उसको कहे जा रहा था। और मैं अभी तुम्हें लेने आता हूँ। एक और झूठ। आफ्ताब के दिमाग की रगें तनी थीं और दूसरी तरफ अरसल की आवाज़ सुनकर एक कटली नज़र कमल पे डाली और जबकि कमल के हल्क में गिल्टी उभर के मालूम हुई, वो उसे यकटिक देखे जा रही थी और उसका दिल लरस रहा था। अब वो उसके साथ क्या करने वाला था ये तो कमल सोच भी नहीं सकती थी और आगे आने वाले खतरे को वो उसने खुद ही घंटी बजा दी थी, क्योंकि जो आफ्ताब उसे सज़ा देने वाला था वो सोच भी नहीं सकती थी। सर रात जागते सोते की कैफियत में अरबाज की अंगारों पे कटी रात थी। जब जब उसकी आंख लगती एक आवाज़ उसे सोने न देती, मुझे बर्बाद करने वाले सुकून तुम्हें भी नहीं आएगा। याद रखना, मेरा अल्लाह बहुत इंसाफ करने वाला है। आज तुमने मेरे साथ जो किया उसका कफारा तुम कभी भी अदा नहीं कर पाओगे। वो रोती आवाज़ रह रह के उसे अपने माजी का गुनाह याद आ रहा था। वो गुनाह जो उसने पूरी प्लानिंग और पूरे इरादे से किया था और आज कमल ने उसके मुंह पे उसका वो गुनाह दे मारा था। खानम को किसी तरह समझा बुझा के वो सुला चुका था, लेकिन कमल उसे अपनी ये प्यार भरी दुनिया बर्बाद करती दिखाई दे रही थी। वो माजी के गुनाह के चींटे अपने हाल पे नहीं पड़ने देना चाहता था। धीरे से उठा और एक नज़र खानम की जानिब देखा जो उस
اس کی کل کائنات تھی جس کی خاطر اس نے رشتے سے منہ موڑ لیا تھا۔ صرف ایک اپنے گناہ کی وجہ سے اس نے ساری زندگی خانم کی محبت کی غلامی کی تھی، اور اسی وجہ سے ونڈو کے پاس آتے سگریٹ سلگائی، اور ایک دن جب وہ وقت آیا کہ اس کا گناہ ظاہر ہوا تب خانم اس کی ڈھال بنے گی، اس کا ہاتھ ساتھ دے گی، اور شاید وہ وقت آ گیا تھا لیکن وہ ابھی بھی بہت کچھ کر سکتا تھا۔ وہ اس راز کو ہمیشہ کے لیے راز رکھ سکتا تھا، اور اس کا صرف ایک ہی طریقہ تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے راز کو راز رکھ سکتا تھا، کمل کو راستے سے ہٹانا۔ یہ سوچ آتے ہی اس نے اپنے اعتباری بندے کو کال ملائی اور کمل کو مارنے کی پلاننگ کی۔ فون رکھ کر وہ پلٹا تو خانم اس کے سر پر کھڑی تھی، جسے سن کر اس کی وجہ سے اس کی چہرے صاف لگ رہا تھا کہ وہ فون پہ کی گئی پلاننگ سن چکی تھی، اور آپ نے اسے جان سے مارنے کی پلاننگ کیوں کی؟ بڑے خان ماتھے پہ بال پڑے تھے۔ کچھ لوگوں کی زندگی آسانی سے کٹے، اس کے لیے کچھ لوگوں کا مر جانا ہی بہتر ہوتا ہے خانم، تم سمجھ نہیں سکتی، اور اسی وجہ سے لیکن مارنا مسئلے کا حل نہیں۔ خانم اسے کچھ باور کروا رہی تھی۔ خانم کو نہ جانے کیوں یہ بات بری لگی تھی کہ خانم جان آپ میری بات سمجھ نہیں رہی، یہ آپ کہہ رہی ہیں، آپ سے یہ امید نہ تھی، اور آپ تو میرے ہر معاملے میں میرا ساتھ دینے والوں میں سے ہیں، اور آج کیسے میرے معاملے کے خلاف جا سکتی ہیں؟ پھر آج ارباز خان کو خانم کا انداز کھٹکا۔ نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی کل کمل نے ایسا کیوں کہا کہ اس کی ماں کی عزت؟ خانم کے ماتھے پر بال پڑے تھے جبکہ ارباز خان کا دل زور سے دھڑکا تھا، جسے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اپنے حرکت کو عیاں نہ ہونے دیا۔ بکواس کرتی ہے، اس گھر سے بے عزت کر کے نکالا، اسی کا بدلہ لے رہی ہے وہ، اور وہ نہ جانے کیا کرنے جا رہی ہے۔ ارباز خان جو تھوڑا آرام کرنے کی غرض سے لیٹے تھے، خانم کی بات پہ سختی اور غصے سے کمفرٹ کو پیچھے دھکیلتے اٹھے اور گئے۔ خانم انہیں الجھی ہوئی نظروں سے دیکھتی رہ گئی جبکہ وہ اپنے اندر کے انداز کو چھپانے اور غبار کو دبانے باتھ روم کا رخ کر چکے تھے۔ خانم جانچ رہی تھی کہ ارباز خان کے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، کوئی تو بات ہے جو بڑے خان مجھ سے چھپا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہے۔ خانم کا شیطانی دماغ بہت دور تک جا رہا تھا جسے وہ اپنے دماغ سے سوچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیجیے کیسی ہیں اب آپ؟ چشمہ اتار کے سائڈ پہ رکھتے تھکے تھکے انداز میں پوچھا تھا عباد خان، جو رات کو ہی دیجی کے پاس ہاسپٹل جانا چاہتے تھے۔ تبسم خان کے منع کرنے پہ وہیں رک گئے تھے۔ تبسم اور شہیر رات بھر دیجے کے پاس ہاسپٹل میں ہی رکے تھے، اور اب دیجے کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا کیونکہ دیجے کی اب طبیعت کافی بہتر تھی۔ بہت بہتر ہے، بس تھوڑی دیر تک گھر آ جائیں گی، تبسم نے وہیں وارڈ میں دیجے کے پاس بیٹھے کہا تھا جبکہ شہیر ڈسچارج پیپر بنوانے گیا تھا۔ تبسم فون پر بات کر رہی تھی عباد خان سے۔ عباد خان جو کہ ڈیجے کی طبیعت کے لیے کافی پریشان تھے، اور ان کی پریشانی کی وجہ سے وہ ساری رات سو نہیں سکے۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ خان ویلا میں کل کیا ہوا؟ عباد خان تبسم کو نہ بتا سکے۔ سب جانتے تھے کہ آفتاب کمل کو لے کے گھر سے جا چکا ہے، لیکن کہاں؟ نہ کسی نے جاننے کی کوشش کی، نہ کسی کو کوئی غرض تھی۔ ایک خاموشی تھی، طوفان سے پہلے کی خاموشی۔ عباد خان رات بھر انگاروں کی لپیٹ میں رہ کے انہیں کمل کے الفاظ تنگ کر رہے تھے، بے عزت کرنا، کپڑے پھاڑنا، بے آبرو کرنا۔ یہ سب کمل نے کیوں کہا؟ وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے، کچھ تو تھا جو وہ بھی نہیں جانتے تھے۔ عباد خان بھی کمل کی ایک ایک بات، ایک ایک لفظ کو اپنے دماغ میں دہرا رہے تھے اور ان الفاظوں کا پیچھا کر رہے تھے جو کمل نے سب کے سامنے کہے تھے۔ آفتاب نے کمل کا موبائل زور سے سامنے دیوار پر دے مارا کہ وہ کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ کمل سہم کے پیچھے ہٹی۔ آفتاب کمل کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا اور اس وقت سامنے کھڑا آفتاب کمل کو آفتاب نہ لگا۔ اس کی لاتی ہوئی آنکھیں، لال ہوتی ہوئی آنکھیں کمل کو بہت باور کروا رہی تھی۔ آفتاب نے مڑ کی کمل کے زور سے کلائی سے پکڑتے اپنی طرف کھینچا اور کمل کی کالی آنکھیں اس کی لال انگارہ آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ میں تمہیں جو سمجھتا تھا تم اس سے بھی کہیں زیادہ دھوکے باز ہو، بلکہ تم تو میری چاہت، میری محبت کے قابل ہی نہیں رہی، اور میں تمہیں اپنا جنون بنا بیٹھا۔ آفتاب کا لہجہ پھنکار تھا اور دکھ بھرا تھا۔ کمل اپنی صفائی میں کچھ بول ہی نہ پائی۔ کمل تو اس کے اس رویے کو دیکھ کر ایک دم ششدر رہ گئی۔ لیکن اب بس جو کوئی آپ کا نہیں،
جب کوئی آپ کا نہیں، لاکھ محبت کے بعد بھی آپ کا نہیں، تو پھر آپ کو بھی اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، تو وہ کبھی آپ کا تھا ہی نہیں۔ آفتاب ہر لفظ پہ زور دیتا، وہ کمل کی کلائی پہ سخت گرفت کرتا، بے دردی سے بولا اور ایک دم سے گراتا ہوا دھاڑ گیا۔ آفتاب نے کمل نے زبان کھولنا چاہی۔ آفتاب نے اسے کھینچ کے بہت قریب کر لیا اور ایک شدت تھی اس کے ہر انداز میں۔ ہاں، ماتھے کے ساتھ ساتھ ماتھا ٹکاتے ہوئے وہ اندر کا غبار دباتا مسلسل خود کو شانت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ اس کے اندر ایک آگ لگ رہی تھی۔ وہ ارسل سے رابطے میں تھی اور اس کے پاس موبائل تھا جو اس نے چھپا کے رکھا تھا۔ وہ کیسے اس پہ اعتبار کرتا، سب کچھ ہی بکھیر کے رکھ دیا کمل نے، اب سمیٹنا ناممکن سا لگ رہا تھا۔ کمل اس کے اس عمل کو بھی چاہت سمجھنے لگی، آگے بڑھ کر آفتاب کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامنا چاہا کہ آفتاب نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور نفی میں سر ہلاتا اسے باہر کھینچتا لے کے آیا۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ سب ختم، گلے شکوے شکایتیں سب ختم کمل، آج سے تم آزاد ہو، میں سب معاف کر دوں، ہر راز، ہر جھوٹ، ہر دھوکہ، لیکن بے وفائی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معاف کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا میں تمہیں معاف۔ اس کا درد بھرا لہجہ محسوس کرتے کمل کو بھی اپنے اندر درد کی ٹیسیں ابھرتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ آفتاب میری بات تو سنیں، آفتاب پلیز ایک بار میری بات سن لیں۔ آفتاب، کمل، آفتاب کچھ نہیں سننا اب، بہت موقع دیے، یہی سوچا کہ اب مجھے تم کچھ بتاؤ، اب بتاؤ گی، ہر راز بتاؤ گی، لیکن نہیں، جب تم نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا تو پیار کیا کرو گی؟ حق کمل، تم کیا جانو پیار کیا ہے؟ کمل، تم جاننا چاہتی ہو نہ؟ کہتے ہوئے گمبھیر آواز میں بولے۔ کمل کو رلا گئی، نفی میں سر ہلاتی اس کے پاس آنا چاہا، لیکن تو آج جاؤ، چلی جاؤ، آزاد ہو تم، جہاں جانا چاہو۔ ارسل کہتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑائی اور ارسل کے نام پر اس کے پاس جانا ہے جاؤ، نہیں روکوں گا، لیکن انگلی اٹھا کے غصیلی آواز میں اسے دیکھتا وارن کرنے لگا، لیکن یاد رکھنا، میری فیملی کے کسی بھی انسان کو تم نے ذرا سا بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو آج جو زندہ جانے دے رہا ہوں اگلے پل سانسیں کھینچ لوں گا۔ ہاتھ کی مٹھیاں بند کرتے مضبوط انداز میں کہا، جو کہ کمل نے سختی سے اپنے گالوں پہ آئے آنسوؤں کو صاف کیا۔ ایک ہی رشتہ بچا تھا اس کے پاس، آج وہ بھی چھن گیا۔ آفتاب نے مجھے اپنی صفائی کہنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ کمل جو دل ہی دل میں آفتاب کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور آفتاب نے بھی اس پہ یقین نہیں کیا، اور کرتا بھی کیسے، اور آپ کے الفاظ، اس کے بعد اب کسی اور بات کی کوئی گنجائش بھی نہیں رہی۔ کمل دکھ سے کہتی آفتاب کے پاس سے دور ہوئی کہ آفتاب نے واپس کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا، اور ایک بات یاد رکھنا، بھول کر بھی دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا، ورنہ جو میں نہیں کرنا چاہتا وہ بھی کر گزروں گا، یاد رکھنا، بھول کر بھی، کہتے ہی ساتھ ہی باہر کی طرف دھکا دیا۔ وہ گرتے گرتے بچی، آنسوؤں کی شدت میں اضافہ ہوا اور بنا پلٹے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے وہ گھر کی دہلیز پار کر گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد آفتاب اندر ہی اندر بہت لڑا خود سے، ہر چیز اٹھا کر پھینکی تھی اس نے، لیکن وہ تو جا چکی تھی، سب کچھ تہس نہس کر دیا تھا اس نے، لیکن پھر بھی اندر کا غبار کم نہیں ہو رہا تھا، وہیں بیٹھا اور بیٹھتا چلا گیا۔ مضبوط اعصاب کا مالک وہ شخص رو رہا تھا، آج اس نے پہلی محبت کھو دی تھی، اسے نکال دیا تھا اپنے گھر سے، اپنی زندگی سے، لیکن دل سے وہ نہیں نکال پا رہا تھا۔ اتنا آسان کہاں ہوتا ہے، سیانے سے ہی کہتے ہیں غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، اور آج آفتاب کے غصے نے سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ غصے میں وہ صحیح اور غلط کا فرق مٹا گیا تھا۔ اس کا شدید غصہ آج اسے اپنی محبت سے دور کر گیا تھا۔ اس نے یہ نہ کیا کہ ایک بار کمل کو بولنے کا موقع ہی دے دیتا، یا وہ ڈائری پڑھ لیتا، تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ کمل، آفتاب ہی اپنے غصے کی وجہ سے وہ جان گیا تھا کہ کمل اور کیکی کا سچ، لیکن نہیں جان پایا تو کمل اور عباد کا سچ۔ وہ جانتا تھا تو آدھا سچ، اور ادھوری باتیں تو ادھورے سوال اور ادھوری جواب ہر رشتے کو توڑنے کی بنیاد بنتے ہیں، تو آج اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ آفتاب جو اسے نہ چاہتے ہوئے بھی
وہ ایک دم کچھ یاد آنے پر وہ اٹھا تھا۔ جس کمرے میں کمل کو قید کیا تھا وہ سارا کمرہ اس نے چھان مارا لیکن اسے مطلوبہ چیز نہ ملی اور وہ اس کی گند تھی۔ ناراض فیاض سلطان بالکل راضی نہ تھے اس اچانک رخصتی کے لیے، لیکن بیٹے کی ضد کے آگے ان کو ہار ماننا پڑی۔ وہ چاہتے تھے کہ انابیہ اور شہیر دیجے کے ساتھ آ جائیں، لیکن آج ہی انہیں دیجے کے بیمار ہونے کا پتہ چلا تھا تو وہ بے چین ہو گئے تھے۔ یہی حال جمیلہ خاتون کا تھا۔ انہیں اپنی ماں کے بیمار ہونے کا دکھ تھا تو وہ یہاں تھیں تو وہ کیئر کرتی تھیں۔ انابیہ کو ہی سب کچھ کرنے کا کہا تھا۔ اللہ رحم کرنے والا ہے۔ گہرا سانس خارج کرتے ہوئے فیاض سلطان بولے تو جمیلہ خاتون نے اسپات میں سر ہلایا۔ السلام علیکم۔ تبھی فضا اور میکائل اندر داخل ہوئے اور مشترکہ سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی طبیعت ہے اب؟ جمیلہ خاتون نے فضا کی طرف دونوں کو باری باری پیار کرتے ہوئے فضا سے پوچھا۔ رہتے تو وہ ایک ہی گھر میں تھے لیکن پورشنز الگ الگ تھے، جس کی وجہ سے اور فضا کے امید سے ہونے پر گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جمیلہ خاتون فضا کی طبیعت کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ الحمدللہ امی، آپ کی آنکھیں بھیگی کیوں ہیں؟ کیا ہوا؟ فضا ایک دم پریشان ہوئی۔ نہیں بیٹا کچھ نہیں، بس یوں ہی وہ دیجے کی یاد آ گئی بیٹا آپ کی والدہ محترمہ کو، فیاض صاحب نے ماحول کو خوشگوار بناتے ہوئے کہا۔ اور پھر ماما اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ اوہ آپ فون پر بات کر لینا، پیار سے ماں کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو جمیلہ بیگم فضا کی اتنی پرواہ کرنے پر مسکرا دی۔ ہاں بیٹا سوچ رہی ہوں کہ فون کر کے دیجے کی خیریت دریافت کر لوں۔ میکائل نے رخصتی کی بات چھیڑ دی تو باتوں کا رخ اس کی طرف چلا گیا اور رخصتی کے حوالے سے تیاریوں کے متعلق باتیں شروع ہو گئیں، جس میں فضا بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے حصہ ڈالا۔ میں تو بہت انجوائے کرنے والی ہوں اپنے بھائی کی شادی پہ۔ جبکہ میکائل اپنی زوجہ کو یوں خوش ہوتا دیکھ کر، اس کے بھرے گلابی گالوں کو دیکھ کر ایک ہارٹ بیٹ مس کی۔ فضا کو دیکھ کر اس کا چہرہ ہی نہیں اس کی آنکھیں بھی مسکراتی تھیں، کیونکہ میکائل فضا کو ایک پل کے لیے بھی اپنے سے الگ اور دور کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس سے بہت محبت اور عشق کرتا تھا۔ تبسم بیٹا کنول کو بلاؤ، نحیف الفاظ میں کہا گیا تو ساتھ میں آ کر بیٹھی انابیہ چونک اٹھی۔ حال ملا پوچھتے ہی دیجے کو بس کنول سے ملنا تھا اور ان کا دل بہت بے چین تھا، لیکن وہ تو چلی گئی۔ اچانک سے انابیہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو دیجے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ شہری کے ماتھے پر بھی بل پڑے۔ اندر آتے عباد خان کے قدم بھی وہی تھمے تھے۔ کیا مطلب کہاں گئی وہ؟ دیجے نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا تو وہ آفتاب بھائی کے ساتھ۔ انابیہ کچھ مزید کہتی شہیر نے اشارے سے باز رکھا اور پھر ایک دم خاموش ہو گئی اور بات کو ٹالنا چاہا۔ شہیر دیجے کی طبیعت کو لے کر پہلے ہی پریشان تھا، مزید کچھ بھی کہنا دیجے کی طبیعت مزید خراب کر سکتا تھا۔ اسی وجہ سے شہیر نے انابیہ کو اشارتاً منع کر دیا تھا۔ آفتاب کے ساتھ لیکن کیوں؟ دیجے کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کیونکہ وہ آفتاب کی دیجے میاں بیوی ہیں، لیکن گئی ہوں گی کہیں، میں پتہ کیا مطلب؟ کمل اور آفتاب کی شادی کب کیسے ہوئی؟ وہ کافی اپسٹ ہوئی۔ تبسم کی بات ادھوری رہ گئی۔ دیجے کی بات پر وہ چپ ہو گئی تھی کیونکہ وہ دیجے کو پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ دیجے آپ آرام کریں، باقی باتیں ٹھہر کے کر لیجیے گا، شہیر نے ٹوکا تو وہ اسی شش و پنج میں پڑے سب کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے تبسم کی جانب مڑی۔ دیجے آفتاب کو فون کرو۔ تبسم میرا دل گھبرا رہا ہے اور جلدی سے کہو، اسے کہو کہ کمل کو لے کر آئے فوراً، دیجے نے پریشانی اور سختی سے کہا، جس کو دیکھے بنا تبسم ٹال نہ سکی۔ تبسم خان کو دیجے کی کمل کے لیے اتنی پوزیسنیس کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ اسبات میں سر ہلاتے وہ آفتاب کو فون ملا چکی تھی، اسی لیے عباد خان اندر داخل ہوئے۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ماں تو وہ کہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ ماں کہنے کا حق وہ بہت پہلے چھین چکی تھی۔ شہید اسے کہہ دو یہاں سے چلا جائے، مجھے نہیں دیکھنی اس کی شکل۔ آنکھیں موندے وہ بنا عباد کو دیکھے کہا تو وہ لب پیچھے باہر نکل گئے۔ عباد خان اپنی آپ نہیں منوا سکے۔ اتنے سالوں میں بھی انہوں نے اپنی بیوی کو وہ رتبہ نہیں دلوایا تھا جو کہ ہونا چاہیے تھا۔ جبکہ ارباز اور خانم ایک بار پھر ملنے آئے۔ انابیہ ان کے لیے سوپ بنانے میں کچن میں چلی گئی اور شہیر بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ آفتاب بھائی کب لے کے گئے بھابھی کو؟ شہیر نے فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے استفسار کیا۔ شہیر آپ نہیں جانتے یہاں کیا تماشا ہوا؟ انابیہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے شہیر کو سب بتا دیا۔ وہ سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ مطلب کمل بھابھی عباد خان کی بیٹی ہے اور یہ بات
اور یہ بات اب تک راز رہی۔ شہیر کے ماتھے پر بے شمار بل پڑے۔ شہیر اب آفتاب بھائی کو فون کر کے پوچھیں کہ وہ کمل کو کہاں لے کر گئے ہیں، کیونکہ وہ بہت غصے میں نکلے تھے۔ انابیہ نے شہیر کے پاس بیٹھتے ہوئے بہت نرم لہجے میں کہا، شہیر کہتا موبائل پر نمبر ڈائل کرنے لگا، آپ کے لیے کھانا لگاؤں؟ وہ انابیہ کی بات پر ذرا سا رکا اور ذرا مڑا۔ ہم روم میں لے آؤ۔ گہری نظر سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھا۔ ٹھیک ہے، آپ آرام کریں، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ جبکہ ایک آسودہ سی مسکراہٹ انابیہ کے لبوں کو چھوا۔ رانو کے ساتھ مل کر اس نے جلدی سے سب کچھ تیار کیا اور دیجے کو سوپ پلانے کے بعد وہ فوراً سے پہلے وہ سوپ لینے چلی گئی۔ شہیر کے لیے کھانا روم میں لے آئی۔ شہیر روم میں ہی کھانا کھانے لگا۔ یار کب سے فون کر رہا ہوں، آفتاب بھائی فون نہیں اٹھا رہے ہیں۔ موبائل سائڈ پر رکھتے ہوئے انابیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اچھا آپ کھانا کھائیں، انابیہ نے پیار سے کہا، آج اپنے ہاتھوں سے کھلا دیں۔ مسز شہیر خانزادہ گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے انابیہ کو گود میں بٹھاتے لاڈ سے کہا گیا۔ شہیر آپ بنا۔ انابیہ نے نوالا توڑ کر شہیر کے منہ میں ڈالا۔ شہیر نے مسکراتے ہوئے اپنے لب انابیہ کے گال پر رکھ دیے۔ انابیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ شہیر کھانا وہاں سے اٹھا کر سائڈ پہ کرتا شہیر بے اختیار ہوتا انابیہ کے لبوں پر جھکا اور پھر اسے اور قریب کیا۔ جبکہ سامنے اتنے مزے کی ڈش ہو تو کھانا کون کھائے گا؟ انابیہ اپنے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے پیچھے ہٹا اور انابیہ ایک دم سے شرم سے بہت بے شرم ہو گئے ہیں آپ۔ انابیہ پیار بڑی حفقی سے دیکھتی ہوئی بولی، ارے اس میں بے شرمی کیسی ہے؟ اپنی بیوی کے ساتھ رومانس کر رہا ہوں، ابھی دیکھی کہا ہے آپ نے ہماری بے شرمی؟ کہتے ہی اٹھا اور انابیہ کو باہوں میں لے کر بستر پر آیا اور اس کی چھوٹی سی کہتے ہی مزاحمت کو نظر انداز کرتا اس پہ جھکتا چلا گیا۔ اور ان کی محبت جیسے جیسے بڑھتی جا رہی تھی وہ امتحان بھی اتنا سخت دینے والے تھے جسے انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ ان کے اوپر کس قدر کٹن امتحان جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے۔ آفتاب ارسل کے گھر میں داخل ہوا۔ اسے شک تھا کہ کمل یہاں آئی ہوگی، لیکن اندر سے آتی آوازیں سن کر وہ وہیں رک گیا۔ آپ اس حد تک گر جائیں گے مجھے نہیں پتا تھا، آپ جانتے بھی ہیں اب وہ میرے بھائی کی بیوی ہے، پھر بھی آپ اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ عظمیٰ دکھ سے بولی، اور عظمیٰ اگر اب ایک لفظ بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ارسل غصے سے آگے بڑھا اور ایک دم دھڑا، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، اچھا کیا کر لیں گے آپ؟ عظمیٰ بھی غصے سے آگے 2 قدم بڑھی، ہم عورتیں اپنی ساری زندگی آپ مردوں پر تیاگ دیتی ہیں اور آپ مرد 1 منٹ میں بھی بے وفائی کر جاتے ہیں۔ تم بکواس کر رہی ہو، اپنی زبان کو لگام دو۔ ارسل غصے میں ایک دم دھڑا، نہ ہمارے جذبات کی پرواہ کیے آنسو پوچھتے وہ ضبط سے بولی۔ آفتاب واپس پلٹنے لگا۔ وہ میاں بیوی کے درمیان بولنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مزید بات بگڑنے پر وہ اس کی طرف پلٹا۔ کون سی بے وفائی کی ہے میں نے؟ عظمیٰ کو بازو سے پکڑ کر جھٹکتے سے بولا۔ بے وفائی نہیں تو اور کیا کیا ہے آپ نے؟ آپ اور کمل، بس ایک لفظ اور نہیں، ورنہ میں جو نہیں کہنا چاہتا وہ بول دوں گا۔ غصے سے بھری آنکھیں اس کی طرف دیکھتے ہوئے آفتاب کو لگا کہ وہ زلزلوں کی زد میں آ گیا ہے۔ جو الفاظ اس نے کمل کو بولے تھے وہی اس کی بہن کو پلٹے تھے۔ وہ تو کمل کی تلاش میں آیا تھا اور جہاں ان کی بہن کا گھر اجڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا یہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ کمل تو شیرنی تھی جو اپنے شکار کرنے گئی تھی، یہ تو وقت نے طے کرنا تھا کون کس کا شکار کرتا ہے، ارباز خان کا شوٹر یا کمل، یا اس سب میں کے کی چلنے والی کوئی چال۔ یہ ساری باتیں اب کس تباہی کا اشارہ کرنے جا رہی تھی یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ السلام علیکم لسنرز،